मकतबा फ़िक्र के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये जिनको बाबा कह के नफरत दिला रहे हैं बदबख्त और बदनसीब, यकीन जानिए कुरान में जा बजा इनकी अजमतों का चर्चा है। सबीला मन अनाबा इलैया, रब्बे जुल जलाल फरमाता है जिसने हर हाल में मेरी तरफ रुजू करना सीख लिया है, जो हर मामले में मेरी तरफ रुजू करता है, उसके रास्ते की पैरवी कर, आंखें बंद करके उसके रास्ते पे चलता, आखिरत अच्छी हो। ये बदबख्त कहीं का ये उन्हें बाबा कह के नफरत दिला, ये बाबों को मानने वाले, पीरों फकीरों के मानने, वो खुदा तेरा भला करे तुझे अकल दे, यही कह सकते हैं ना भाई। कुरान तो कह रहे अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन, ये मेरे वली हैं, ये मेरे दोस्त हैं, और वली वो है जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है। अब आपको ज़रा एक मौलाना साहब का इंजीनियर के खिलाफ फक्का सुनाते हैं। मुझे तो डर है कहीं ये फक्के वाली सरकार ना मशहूर हो जाए। ये किस तरह का फक्का दे रहे हैं आप खुद देख लें, अदब के दायरे में रहकर या फिर गाली गलौज से। दलाइल देने की बजाय इनके दवाखाने में ऐसे ही पक्के तैयार रहते हैं। फक्की दे बल्कि फक्का असी जिन्हों भी देईदा फक्का ही देईदा है। अजकल वो मिर्जा लट ओदियां भी चीकां निकलदियां पईयां जे। मैं कहा तू सारियां नूं अगे लाया, खलोंदा नहीं तू, तैनू मैं कहा तारी सैट करेगा। हाँ असी बड़िया बड़ा सिद्धा कर, तू तो शाही कोई नहीं। ये जिवें कहना बाबे शाही कोई नहीं, तेरा अब्बा है नहीं, साडा की कसूर आ, अपना लब मर्रे तू साडे बाबियां नूं पै गया। और ये बड़े फखरी अंदाज से इसको बयान करते हैं। और साथ ही ये भी कि इनकी तकरीब में अगर कोई इंजीनियर साहब का कोई शागिर्द बैठा हुआ है तो वो उसको भी चैलेंज करते हैं कि वो सामने आए ताकि उसको भी फक्का दें और दूसरों से भी अच्छी तरह फक्का दिलवाएं जो इनके हाजरीन बैठे हुए हैं। या तो इनके पास दलाइल नहीं है इंजीनियर साहब को देने के लिए, या इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब ने इनको तीखी मिर्चें जो लगा दी हैं तो उन मिर्चों का असर तो होगा। वो इस तरीके से बस इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब से गुजारिश है कि इनको मिर्चें न लगाएं, साथ में शहद की बोतल भी रखें ताकि इनको वक्फे वक्फे से चखा लें, जो मिर्चें लगाई हैं उनका असर ज़ाइल हो जाए। अब आपको इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब की फक्की भी सुनाते हैं। इसमें कौन सी गलत बात है आप खुद अंदाज़ा लगा लें। क्या गाली देना गुस्ताखों को अल्लाह और उसके रसूल और सहाबा की सुन्नत है? बाज़ उलमा बड़े वसूख से ये दावा करते हैं कि गुस्ताखों को गाली देना सवाब है बल्कि सुन्नत है। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं पहले तो ये तस्दीक करता हूँ कि ऐसा ही है। हमारे माशरे में ऐसे उलमा की भरमार है जो ये समझते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालफीन को और गुस्ताखों को, जिनको वो गुस्ताख समझ रहे हैं, क्योंकि जिनको वो समझ रहे हैं वो इनको भी गुस्ताख ही समझते हैं, अपने ज़ोम में गाली देना जो है ये अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत है, नाऊज़ु बिल्लाह। और इसके ऊपर वो काफ़ी लेम एक्सक्यूज़ेस और दलाइल भी लेके आते हैं। पहला तो मैं जो जवाब दूंगा वो इल्ज़ामी है, एंटी वनम है, फक्की वाला जवाब है, लॉजिकल आंसर है कि आप जिन लोगों को गालियां दे रहे हैं वो और उनके बुजुर्ग आप और आपके बुजुर्गों को गुस्ताख और मुशरिक समझते हैं। तो फिर जब वो आपको और आपके बुजुर्गों को गालियां देते हैं फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपने खुद ही एक डॉक्ट्राइन बनाई है ना कि गुस्ताखों को गालियां दी जा सकती हैं। फिर आपको गुस्सा क्यों आता है? उस वक्त नहीं आपको ख्याल आता। तो जब आप लोगों के बुजुर्गों को इस तरीके से गालियां निकालेंगे, एक तो है इल्मी तरीके से इस्लाह करना, वो तो ठीक है, लेकिन सूरतुल अनाम में आया है, अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों के झूठे माबूदों को गालियां मत दो वरना वो तुम्हारे सच्चे माबूद को भी गालियां देंगे बगैर इल्म के। इल्मी रद्द आप करें, वो तो अल्लाह की सुन्नत है, नबी अलैहि सलाम की सुन्नत है, सहाबा की, अहले बैत की सुन्नत है।
گالیاں دینے کی تو اللہ نے کہا ہے کہ جھوٹے خداؤں کو بھی گالیاں نہیں نکالنی ہیں، اور آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو اور اپنے علاوہ باقی مکاتب فکر کو گالیاں نکالتے ہیں جو کہ کافر بھی نہیں ہے، مسلمان ہیں، اور ان کو گستاخ ڈکلیئر کر کے ان گالیوں پر ثواب کی بھی امید رکھتے ہیں اللہ سے. یہ تو جب مریں گے تو لگ پتا جائے گا تمہوں کہ ثواب لبدا ہے یا چھتر پہندے نے. یہ خود سے انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں. یہ گالی دینا کوئی سنت نہیں اپنے مخالفین کو، نعوذ باللہ من ذالک، بالکل حرام ہے. مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا حرام ہے. بخاری اور مسلم کی درجنوں حدیثیں اس پر گواہ ہیں، قرآن حکیم کی کئی آیات اس کے اوپر گواہ ہیں. باقی یہ جو انہوں نے دلائل پکڑے ہوئے ہیں وہ بالکل اس طریقے سے نہیں ہے جیسا یہ پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کہتے ہیں جی اللہ کی سنت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ و برباد ہو گیا. وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو گالیاں دی ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے کہ یہ اپنے فرسودہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں. اس میں گالی کون سی ہے؟ یہ تو بددعائیہ کلمات ہیں. بددعا دینا تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ جھوٹ مشہور انہوں نے کیا جی نبی نے تو کدے اپنے جڑا دشمنوں بھی بددعا نہیں دیتی. بالکل جھوٹ ہے. بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں پہ قنوت نازلہ پڑھ کے ان پہ لعنت فرمائی اور کہا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے. جھوٹ بولتے ہیں. ہاں یہ بات درست ہے کہ آپ نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی کو برا نہیں کہا. اللہ کے معاملے میں کوئی لحاظ نہیں کیا. وہ تو اپنے اصحاب کو کہہ دیا. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو لوگ مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو امام کھڑا کروں اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو کہ وہ ان پہ جماعت واجب نہیں، وہ گھروں میں پڑھ رہی ہیں، میں تمہارے گھروں کو آگ لگا دوں. کہتے ہیں پازیٹیو باتیں کریں. پازیٹیو بات ہے آپ کی ڈاکٹرائن میں، ہماری ڈاکٹرائن میں بالکل پازیٹیو بات ہے. اللہ کے احکامات کے معاملے میں ایسا ہی ہوگا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، اس کی چوری کی شکایت نبی علیہ السلام کو، اس کی سفارش کی گئی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ ذرا اعلیٰ خاندان سے ہے. آپ علیہ السلام ممبر پہ چڑھے اور آپ نے فرمایا حمد و صلات کے بعد کہ تم سے اگلی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے اور ہوتے تھے. اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. ٹھیک ہے، اللہ کے معاملے میں مجھے سفارش کرتے ہو. نبی علیہ السلام سخت ناراض ہوئے. اللہ کے معاملات کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ اسٹرکٹلی اپلائی ہوں گے. ان تمام چیزوں کے باوجود نبی علیہ السلام نے کبھی گالی نہیں دی ہے، نہ اللہ نے کبھی. تو یہ تبت یدا ابی لہب و تب میں تو بددعا ہے، اس میں گالی کون سی ہے جی؟ کسی کو کہا جائے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، اس کو گالی ہے؟ ان کو اردو نہیں آتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں خالد ابن ولید کا باپ تھا، ولید ابن مغیرہ، وہ گستاخ رسول تھا. تو قرآن پاک میں سورۃ القلم میں اس کے بارے میں آیا بعد ذالک زنیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے اس کی اصل میں خطا ہے. اس کے خیر دو معنی کیے ہیں، علماء میں اختلاف ہے. چونکہ اکثریت اس طرف ہے لہٰذا میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ اس کا معنی کیا ہے. میں انہی کا معنی مان لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ خالد ابن ولید کا جو باپ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو مسلمان ہو گئے تھے، ان کا باپ ولید بن مغیرہ، اس کی اصل میں خطا ہے، یعنی یہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، یہ حلالی نہیں ہے. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں گستاخ رسول تے ہوندہ ہی رامی ہے. یہ سٹیٹمنٹ ان کی غلط ہے. ان کو کہنا چاہیے کہ گستاخ رسول اگر ساڑھے فرقے دا ہوئے گا تو وہ حلالی ہوئے گا، آپ کے فرقے کا ہوگا تو نہیں بھی ہوگا تو حرامی ہوگا. یہ کہیں تو اس کا مطلب ہے ان کو نہ کوئی اللہ سے دلچسپی ہے نہ نبی علیہ السلام سے. اور ضروری نہیں ہے کہ جو گستاخ رسول ہے وہ ضروری حرامی ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک. وہ تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. آج کوئی کسی کے بارے میں کلیم کر سکتا ہے، بلکہ جو شخص دوسرے کو حرامی کہہ رہا ہے نا وہ بھی اپنے بارے میں کلیم نہیں وثوق سے کر سکتا کہ وہ خود بھی حلالی ہے کہ نہیں. یہ تو اللہ اپنے نبی کو غیبی خبر دے سکتا ہے، اور تو کوئی شخص کلیم نہیں کر سکتا کسی کے بارے میں کہ وہ حرامی ہے یا حلالی ہے. ان کا فرقہ چھوڑ دے تو وہ فرقہ چھوڑتے ہی حرامی ہو جاتا ہے، اسی وقت واپس آ جائے تو حلال ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. اسی سے اندازہ لگا لیں ان کے جعلی جو دعوے ہیں وہ کس طرح چینج ہوتے ہیں. ورنہ اگر کوئی حرامی ہے وہ حلالی نہیں مان سکتا، حلالی حرامی نہیں. لیکن آپ ان کا فرقہ چھوڑیں تو آپ حرامی ہیں، آپ فرقے واپس آ جائیں پھر حلالی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں گنوائی ہیں.
میں نہیں کہتا ہوں کہ گستاخ رسول ہے تو وہ حرامی ضروری ہوگا, کسی کو تعویل کی غلطی بھی لگ سکتی ہے, بہرحال گستاخی کو گستاخی کہیں گے, اس کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے. کوئی سنت نہیں ہے جی بعد ذالک زنیم سے دلیل لینا, بالکل جعلی دلیل لے رہے ہیں. اچھا اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ مسند احمد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے جہلی نسب پہ فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. تو دیکھو نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ جو متکبرین ہیں ان کو گالی دی جائے, ظاہر ہے یہ تو بہت بڑی گالی ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اس کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے, لیکن یہ حدیث ہی جعلی ہے. یہ مسند احمد کی حدیث جو ہے اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے. میں تو اکثر لیکچرز میں یہ کوٹ کرتا ہوں, بلکہ ویڈیو میں دکھا چکا ہوں کہ یہ روایتی بالکل کمزور ہے, نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا گیا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. جس میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا وہ اس طرح کی لینگویج استعمال ہی نہیں کر سکتا. پھر قرآن حکیم میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر ہیں. اس طرح کی ولگر گفتگو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر ہی نہیں سکتے. اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر, اور میں نے بھی لیکچر میں کئی دفعہ کوٹ کی ہے کتاب الشروع چیپٹر کے اندر صحیح بخاری کے اندر صلح حدیبیہ والے میں, کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جب سہیل ابن عمرو آیا تھا وہ بار بار اپنا ہاتھ نبی علیہ السلام کی داڑھی کی طرف کرتا تھا, گفتگو کر رہا تھا, تو حضرت ابوبکر کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ جاؤ تم لات اور منات کی شرمگاہیں چاٹو جا کے. تو وہ کہتے ہیں دیکھو حضرت ابوبکر نے جو ہے وہ گستاخ رسول کو گالی دی اور اس کو کہا کہ اپنے بزرگوں کی شرمگاہیں جو ہے وہ اپنے بتوں کی جا کے چاٹو. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی گستاخیاں جب ہم آپ کے بزرگوں سے ثابت کر دیں گے تو کیا آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم آپ کو کہیں کہ اب آپ جا کے چاٹیں ان کی شرمگاہیں؟ پہلے تو یہ الزامی جواب ہے, کہیں گے نہیں ہم تو ان کو گستاخ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ جن کو باقیوں کو گستاخ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا تو ماحول یہ ہے کہ یہاں پہ کروڑوں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر آپ ان کے سامنے کہہ دیں کہ نبی علیہ السلام انسان تھے ایز اے اسپیشیز, مرتبے کی بات نہیں ہو رہی, اسپیشیز کی, نو کی, تو کہتے ہیں آپ گستاخ رسول ہیں. اس جہل قوم کے اندر آپ لوگوں کو کہیں گے کہ گستاخ رسول کو قتل کر دو اور ہاتھ میں کلاشنکوف اٹھا کے تو اڑا دو, جس میں ہر بندہ اپنی ڈاکٹرائن میں دوسرے کو گستاخ رسول سمجھتا ہے. یہ رسک لیا جا سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. یہ عام آدمی کا کام ہی نہیں ہے اور معذرت کے ساتھ علماء کا بھی کام نہیں ہے, کیونکہ علماء اپنے فرقہ والوں کو کہیں گے. آپ دیکھ لیں وہ معاملہ ہوا جنید جمشید صاحب کا بھی اور ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا بھی. ایک فرقے کے پارٹی نے کہا اس کی توبہ سچی ہے, دوسرے نے کہا دوزیدی فراڈ ہے, اودی سچی ہے. تو یہ توبہ بھی نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ان کے اپنے معاملات ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا جاؤ اپنی شرمگاہیں جا کے چاٹو بتوں کی, تو یہ گالی ہوئی. یہ گالی نہیں تھی, اس لیے کہ وہ اپنے بتوں کی شرمگاہیں چاٹتے تھے. جیسے اگر ایک قبر کے پجاری انڈیا پاکستان کے کسی بندے کو میں کہوں کہ جا فلاں دربار کی مٹی کھا جڑا تیرا کام ہے, تو کھاتے ہیں. یہ گالی کہاں سے ہوئی؟ اور پنجاب میں تو آپ کو پتا ہے کہ ایک مزار بھی ہے, ہائے آسپے ہو سارے جی, وہاں پہ جناب پوری آپ سمجھیں کہ نا وہ رسیاں لٹکائی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ نعوذ باللہ انہوں نے جو ہے وہ شرمگاہیں بنا کے لٹکائی ہوئی ہیں ہزاروں کی تعداد کے اندر. ہاں پنجاب ہمارے پاکستان میں مزار موجود ہے اور اس کا نام بھی وہی ہے جو پنجابی میں اس کو کہا جاتا ہے نا, وہ علی سرکار انہوں کا نام ہی جے. ہاں تو اب جو اس پہ جا رہے ہیں اور جا کے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں, شرمگاہوں کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اتنی بڑی بڑی بنا کے نا وہ, اور وہ ان کو چاٹتے بھی ہیں, سارا کچھ چاہتے ہیں. اب اس کے ماننے والے کو ہم کہیں کہ جاؤ یار تسی وہی سرکار تے جا کے چٹو, تو یہ کون سی گالی ہوگی مجھے بتائیں؟ یہ گالی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی گالی نہیں دی. یہ دھوکہ دینا بند کرو. پوری قوم کو بت بنایا ہوا انہوں نے. پوری دنیا میں کیا امیج جا رہا ہے اس امت کا اور اس پاکستانی قوم کا کہ چند لوگوں نے جو ہے یہاں پہ پوری قوم کو یرغمال بنایا ہوا ہے, لوگوں کے اوپر گستاخ رسول اور مشرک اور یہ فتوے لگا رہے ہیں. علماء کی تعداد آٹے میں نمک بھی نہیں ہے جنہوں نے پوری قوم کو لڑوا دیا ہوا ہے. اور یہ دلائل وہ حضرت ابوبکر صدیق کہنا جی ابوبکر دی سنت ہے. تو وہ حضرت ابوبکر نے وہ کہا جو کرتے تھے, وہ خود سے بنا کے گالی نہیں دی ہے کہ تیری فلان دی ہے تو تیری فلان دا ہے, کوئی نہیں ثابت. یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. گالی دینا حرام ہے, گالی دینا کافر کو بھی گالی دینا حرام ہے. اسلام میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے.
کہ آپ کسی کو گالیاں دینا شروع کر دیں. اور اس کے ثبوت میں نے بتایا سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو ورنہ تمہارے سچے کو بھی وہ دیں گے. گالی نہیں دے سکتے, ہاں علمی طریقے سے غلطیاں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, وہ تو پورے قرآن نے کی ہوئی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ جو فرقہ کھڑا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی گالیاں نہیں اللہ نے دی ہیں, نعوذ باللہ. لات منات کو بھی کئی گالیاں دی قرآن کے اندر, ان کی عقیدوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. لہٰذا یہ جب کہیں نا یہ جی گستاخ رسول حرامی ہے اور یہ ہے وہ, ان کو کہیں گے آپ کے پاس وہی نازل ہوتی ہے کہ کسی کے حلالی اور حرامی ہونے کا فیصلہ کریں گے آپ. ٹھیک ہے.